Hello and welcome to E for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss today is Rene Descartes और Rene Descartes को हम लोगों ने क्यों डिस्कस करना है उसके बारे में पिछली जो गुजरने वाली स्लाइड है वो उसके ऊपर हम लोगों को अच्छे तरीके से उसकी समझ आ चुकी है बिकॉज बहुत से हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दोज टीचर्स जिसकी वजह से हमें मिसगाइड किया जाता है कि ये सारे के सारे फ़िलासफ़ीज़ नहीं पढ़नी और चंद एक मोटे मोटे फ़िलासफ़र्स हैं जिसको पढ़ के हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कवर करके और जाके सीएसएस में बेहतरीन मार्क्स लेके और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह पास हो जाएंगे. सो इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो हम लोग रेने डेकार्ट को डिस्कस करते हैं और रेने डेकार्ट को डिस्कस करने का बेसिकली जो तरीका है वो ये होगा कि हम लोग सबसे पहले पहले उनकी फ़िलासफ़ी को देखेंगे और उनकी फ़िलासफ़ी को देखने के बाद हम लोग अबरार अहमद साहब की बुक है नियर पेयर के इंस्ट्रक्टर हैं उसके जो उनके पेजेस से स्नैप लेकर और मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और उससे एक नज़र हम लोग उसको पढ़ के और इंशाल्लाह सारी की सारी फ़िलासफ़ी हमें क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. रेने डेकार्ट जो कि 1596 में पैदा होता है, 1650 में उसकी वफ़ात होती है. एक फ्रेंच फ़िलासफ़र, एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट और एक राइटर है बेसिकली डेकार्ट और उसने इन्वेंट किया है एनालिटिकल ज्योमेट्री को बाय लिंकिंग प्रीवियस ज्योमेट्री जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने ईजाद की थी इन्वेंट की थी उसको उसने अलजबरा के साथ लिंक करके एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है उसने इन्वेंट की थी. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड इंटेलेक्चुअल फिगर ऑफ डच गोल्डन एज. ही इज आल्सो रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी. उसने बहुत से लोगों को लाइक स्पिनोजा, लिबनिज, हॉब्स, लॉक, बर्कले एक्सेट्रा को उसने इन्फ्लुएंस किया था मॉडर्न फिलॉसफी में. और बहुत सारी जो मॉडर्न फिलॉसफी है कैन बी सीन एज द रिस्पॉन्स टू हिज राइटिंग्स. जैसे कि अगर हम लोग देख लें तो कहा जाता है बल्कि ये चीज़ फ़िलासफ़ी की और पॉलिटिकल थॉट्स की बुक्स में ये बड़ी वाज़ेह तौर पर मेंशन्ड है कि जितने भी नए आने वाले फ़िलासफ़र्स हैं उनकी फ़िलासफ़ी बेसिकली इज़ अ फुटनोट टू प्लेटो. तो जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी में ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने डेकार्ट को या तो उसके साथ हम आहंगी इख्तियार की या फिर उसके ख़िलाफ़ गए. ही इज़ फेमस फॉर वन ऑफ द बेस्ट कोटेशन जिसको हम लोग कोगीटो एर्गो सुम या आई थिंक देयरफॉर आई एम कहते हैं. डेकार्ट जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहते हैं, 17th सेंचुरी में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल रैशनलिज्म सपोर्टेड बाय स्पिनोजा एंड लिबनिज ने जो है उसको सपोर्ट किया था. जबकि एम्पिरिसिस्ट लाइक हॉब्स, लॉक, ह्यूम, बर्कले और अदर्स ने जो है एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई थी. डेकार्ट से पहले बेसिकली ये था कि ड्यूरिंग द रेनेसां people were skeptical about what could be known through science, and the same thing influenced him in his philosophical method. He doubted everything by renouncing the old philosophies, and he made a new start to seek certain and हम लोग कह सकते हैं ट्रू नॉलेज के लिए. उसने जितनी भी पिछली फिलोसफीज थी उनको उसने तर्क कर दिया, रिनाउंस कर दिया. और उसके मुताबिक फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज जो है वो लाई करती है इन इंट्यूशन एंड डिडक्शन. हेंस हिज मेथड इज आल्सो कॉल्ड डिडक्टिव मेथड. ओके, अब डिडक्टिव मेथड बेसिकली है क्या उसके बारे में हम लोग आगे जाके इस चीज़ को देखेंगे. मेरी अप्रोच बेसिकली ये है कि मैं सबसे पहले जो डेकार्ट की फ़िलासफ़ी है उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा. उसके बाद जाके हम लोग जो चीज़ एक बुक है उसमें उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के बारे में हम लोग उसको रीड करके और समझ लेंगे आराम से. So Descartes was a great mathematician, and it was
اٹ واز ہز موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ بیکاز میتھمیٹکس کی جو پروپوزیشنس تھیں یہ میتھمیٹکس کی جو پروپوزیشنز ہوتی ہیں وہ سرٹن ہوتی ہیں، وہ سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں، اور ان میں کوئی چانس نہیں ہوتا ڈاؤٹ کا ان میتھمیٹیکل پروپوزیشنز. اکارڈنگ ٹو ہم ایوری تھنگ از ڈاؤٹ فل، اینڈ اف سم تھنگ از ڈاؤٹیبل دین اٹ مینس اٹ از ناٹ سرٹن. سو ہر ایک چیز پہ ڈاؤٹ کر کے وہ بیسکلی سب کچھ جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک نیو اسٹارٹ اپناتا ہے ٹو سیک سرٹن اینڈ ٹرو نالج وچ ول لیڈ ہم ٹو بیسکلی آخر میں ٹو دا کنکلوژن دیٹ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. اینڈ یہ جو سرٹینٹی ہے اکارڈنگ ٹو ہم لائز ان میتھمیٹکس، اینڈ دیر از اے نیڈ ٹو اچیو سچ سرٹینٹی ان فلاسفی ٹو. اب ڈیکارٹے کی جو فلاسفی کا جو سب سے پہلا میتھڈ ہے وہ بیسکلی میتھڈ آف ڈاؤٹ ہے، جس میں وہ ہر ایک چیز کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ 3 آرگومنٹس دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں آپ لوگ کہ جو اس کا جو یہ میتھڈ آف ڈاؤٹ ہے، یہ اس کی جو بک تھی میڈیٹیشن آن فرسٹ فلاسفی، اس میں یہ چیز دی گئی ہے. سو اکارڈنگ ٹو ڈیکارٹے ایوری تھنگ ان دا ورلڈ what we see is doubtable and doubtful, and this result is deduced by him was based on these 3 arguments, جس میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہے سینس پرسیپشن. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سینس پرسیپشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریلائبل سورس آف نالج نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور دور جا کر روڈ پہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی پانی ہے وہاں پہ، لیکن جب ہم نزدیک پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو سینسز ہوتی ہیں وہ ہمیں ڈسیو کر رہی ہوتی ہیں، اور اس لیے یہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو سینس پرسیپشن ہے یہ بالکل یہ جو ہے انسان کو ڈسیو کرتی ہے، سو اس لیے یہ ریلائبل سورس آف نالج نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ڈریم آرگومنٹ وہ دیتا ہے، اور ڈریم آرگومنٹ کے بارے میں ڈیکارٹس صاحب جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اٹ کوڈ بی پاسبل دیٹ ہم لوگ جو ہے ایک حالت خواب میں ہوں، ہم لوگ خواب کی حالت میں ہوں، ہم لوگ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں، اور وہ خواب ہی ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ریئلٹی ہے. سو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگ سینس کو جو ہے، کیونکہ ظاہر اب خواب میں ہوگا تو ہماری سینسز ساری کی ساری خواب کی طرح ہی ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل آپ پیپر سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کامن سی بات ہے کہ جی وہ آپ سے پیپر رہ گیا اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سے جو آپ کا سارا پاؤچ ہے وہ رہ جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ جب ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ نہیں مل رہا ہوتا. ڈفرینٹ قسم کے خواب ہوتے ہیں، وہ آپ کے مائنڈ میں جو ٹینشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو رات کو وہی چیز دکھا رہی ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں ٹائم پہ تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اوہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا. تیسرا جو آرگومنٹ وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایول ڈیمن آرگومنٹ. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم کہ یہاں پہ کہ ایک ایسی پاسبلٹی بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایول ڈیمن، کوئی لیوائتھن ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے ہمیں وہ کر رہی ہو، کنٹرول کر رہی ہو، کوئی ایسا ہمارے اس میں کوئی شیطان ٹائپ کی کوئی چیز یا کوئی ایسی ڈیمن چیز ہو جو کہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہو. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لائک فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی ڈفرنٹ گیمز ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، آئی جی آئی ہو گئی، ایک اور آئی تھی میکس پین آئی تھی، میں اپنے ٹائم کی بات کر رہا ہوں. سو میکس پین آئی تھی، یا اس قسم کے دوسری گیمز آئی تھی. سو اس میں کیا ہوتا ہے، لائک جیسے اب ہمارے پاس وہ ای اے اسپورٹس جو آئی ہوئی ہیں جس میں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، تو جی وہاں پہ دیکھے جانے والے کریکٹرز جو کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ کریکٹرز کو کنٹرول تو ہم لوگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کا یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ یہ چیزیں مطلب نہیں ہے ریلائبل، ہماری سینس پرسیپشن جو ہے وہ نہیں ہے ریلائبل. سو اگر سینس پرسیپشن نہیں ہے ریلائبل، تو جو ایک چیز جو کہ ریلائبل ہے وہ کیا ہے، یہ جو ٹروتھ ہے وہ کیا ہے، وہ ریزن ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی ظاہر ہے اس نے ہر ایک چیز پہ ڈاؤٹ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاؤٹ کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ڈاؤٹر ہے، وہ کوئی انسان ہے جو کہ ڈاؤٹ کر رہا ہے. اور اگر وہ ڈاؤٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تھنک کر رہا ہے. سو اگر وہ تھنکر بھی ہے، سو اور تھنکنگ ہو بھی رہی ہے، تو یہ ایویڈنس اس چیز کا ہے کہ جی ایگزسٹنس تو ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو ہے مائنڈ باڈی ڈوئلزم، ایک آخر میں ایک اور اس کی ہم لوگ تھیری پڑھیں گے یا ایک اور اس کا میتھڈ پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے.
جو ایول ڈیمن آرگومنٹ ہے اس کو پھر وہ ریفیوٹ کرتا ہے، اپنا ہی ایک وہ تھیوری دیتا ہے جس کے ہم لوگ ایگزسٹنس آف گاڈ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر وہ ایک تھیوری دیتا ہے کہ جی ایگزسٹنس آف گاڈ بھی ہے، سو اٹ از پاسبل کہ اٹ از کوائٹ آبویس کہ کوئی ایول ڈیمن نہیں ہے۔ اپنے یہ تین آرگومنٹس دینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم لوگ کاؤنٹر کر سکتے ہیں بائی دا یوز آف 4 رولز، اور وہ 4 رولز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ کسی ایسی چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں جو کہ سیلف ایویڈنٹ نہیں ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس پرابلمس ہیں ان کو سمپلسٹ پارٹس میں جو آپ ڈیوائڈ کریں سو دیٹ ایچ پارٹ کین بی انالائزڈ سیپریٹلی۔ اس کے علاوہ سالو کریں پرابلمس کو بائی proceeding from simplest to complex۔ اور فورتھلی ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ریزلٹس ہیں ان کو انیمریٹ کریں، ان کو ایگزامن کریں فرام آل پاسبل ڈائمینشن، اور جس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو فائنلی آپ ٹروتھ تک جو ہے آپ پہنچ سکیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا دیتے ہیں کہ جی نالج، جو اس کی تھیوری آف نالج تھی، سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے اپنا میتھڈ آف ڈاؤٹ دیا۔ میتھڈ آف ڈاؤٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے 4 ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز بتائے، یا ڈفرینٹ قسم کے اس نے رولز بتائے جن کو فالو کر کے ہم لوگ ڈاؤٹ سے نکل کر ریئلٹی تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو میتھڈ آف نالج ہے وہ کیا ہے۔ وہ میتھڈ آف نالج جو ہے، یہ نالج جو ہے وہ بیسکلی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک ہے انٹیوشن، دوسرا ڈیڈکشن۔ اب انٹیوشن سے ہم لوگ جیسے انٹیوشن سے واقف ہیں وہ ہوتی ہے جو کہ اکثر ہمیں پریسی کے پیپر میں جو 20 MCQs دیے ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک بھی نہیں آ رہا ہوتا اور ہم سب پہ اپنی انٹیوشن ہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیسکلی انٹیوشن تو نہیں ہوتی، تکے ہوتے ہیں ہمارے، لیکن ہم لوگ اس کو اپنا وجدان سمجھ کے اور اپنا انٹیوشن سمجھ کے کہتے ہیں کہ جی میرے اندر سے آواز آئی ہے کہ جی جو 3rd MCQ ہے اس کا 4th آپشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جو کہ نن آف دیز ہے، حالانکہ وہ ABC میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ سو یہ انٹیوشن ہماری ہوتی ہے۔ اب جو حضرت ڈیکارٹے صاحب جو ہیں ان کے مطابق انٹیوشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از این انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اور ویژن آف سچ کلیئرٹی دیٹ اٹ لیوز نو ڈاؤٹ ان دا مائنڈ۔ اوکے، اب وہ کہتے ہیں کہ سینس پرسیپشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک امپرفیکٹ امیجنیشن آتی ہے۔ جاتا ہوں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا ہے کہ جی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو سامنے دکھ رہا ہے کہ پانی ہے، لیکن آپ جب نزدیک جاتے ہیں تو بالکل خشکی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے، سینس پرسیپشن نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کنفیوز ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ پانی کے اندر ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں آ رہا ہوتا یقین کہ یار میں واقعی میں پانی میں ہوں۔ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران، یا روڈ ڈرائیونگ کے دوران ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سو کنفیوژن اور ڈاؤٹس اس سے ہوتے ہیں۔ انٹیوشن جو ہے، انٹیوشن بیسکلی آپ کو سرٹن نالج دیتا ہے، ٹروتھ جو ہے اس سے آ جاتی ہے، جو کہ تمام ڈاؤٹس سے جو ہے وہ فری ہوتی ہے، اور انٹیوشن کی وجہ سے ہمارے پاس ہم لوگ گراسپ کر سکتے ہیں ٹروتھ کو کمپلیٹلی۔ اگر ہم لوگ ڈیڈکشن کی بات کریں تو جتنے بھی نیسیسری انفرنسز ہوتے ہیں فرام فرام دا فیکٹ دیٹ آر نون وتھ سرٹینٹی، لائک جیسے فار ایگزامپل سیلوجزم کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو سیلوجزم جو ہے ہمارے پاس، یہ سیلوجزم ایک ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ کانسیپٹس کو جو ہے وہ آپس میں ان کا ریلیشن شپ دیکھ کے اور آخر میں کنکلوژن میں پہنچتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل all men are mortal, Socrates a man, so Socrates are mortal۔ اب کیا ہے، پہلی جو اس کی انفرنس ہے، یا پہلا جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے آپ کے پاس کہ all men are mortal۔ دوسرا ہے آپ کے پاس all men are mortal کے بعد یہ دوسرا ہے آپ کے پاس کہ Socrates a man, hence ساکریٹیز مورٹل۔ یہ اب اس کی کنکلوژن آ گئی، جبکہ اور یہ سیلوجزم جو ہے، یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ لائک فار ایگزامپل آپ کسی پرندے کا نام لے لیتے ہیں کہ جی وہ پرندہ جو ہے، تمام پرندے جو ہے وہ اڑ سکتے ہیں، اور شتر مرغ جو ہے وہ پرندہ ہے، ہینس جو آپ کو پھر اس کا آپ کے پاس ریزلٹ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ شتر مرغ بھی اڑ سکتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کے پاس سیلوجزم میں جو آپ کا پہلا کانسیپٹ تھا وہی آپ نے غلط دیا تھا کہ تمام پرندے اڑ سکتے ہیں، نو آل برڈز کانٹ فلائی۔ سو آپ کا یہ جو سیلوجزم کی بیس کے اوپر جو آپ پریمیسز سے کنکلوژن نکالتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، بیسکلی وہ سینس پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیکارٹے کی جو ڈیڈکشن ہے وہ ہمارے پاس ٹروتھ کے اوپر ریلائی کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ موونگ فرام اے ٹروتھ دیٹ از نون ود سرٹینٹی ٹو فارم ریزلٹ ود ٹروتھ، جو ہے اس کے اوپر وہ ہوگا ہمارے پاس۔
سو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹیوشن جو ہے، اس کی انٹیوشن بیسکلی یہ نہیں ہے کہ جی امپرفیکٹ امیجینیشن ہمارے پاس ہو، نہیں، وہ سرٹن نالج اور ٹروتھ کے اوپر بلیو کرتا ہے جو کہ فری آف ڈاؤٹ ہوں، اور اس کی جو ڈیڈکشن ہے وہ سیلوجزم کے اوپر نہیں ہوتی، وہ ڈفرینٹ پریمیسز جو کہ کانسیپٹس کے اوپر بیس کرتے ہیں، ان کے اوپر نہیں کرتی بیس، بلکہ وہ بیس کرتی ہے بیسکلی ہماری جو ٹرو نالج ہے یا ٹروتھ جو ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے، جس سے ان پریمیسز کا آنسر جو ہے یا کنکلوژن جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا آتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ٹروتھ ہی آتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تیسری جو ہمارے پاس ڈیکارٹے کی جو تیسری فلسفی ہے، جو تیسرا اس کا کانسیپٹ ہے یا جو تیسری اس نے تھیری دی ہے، وہ ہے ہمارے پاس مائنڈ باڈی ڈوئلزم۔ اب مائنڈ باڈی ڈوئلزم یہ ہے، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یار ڈیکارٹے جو ہے وہ ان سرچ آف سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ کے اوپر کی تلاش میں تھا وہ بیسکلی، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ڈاؤٹنگ ایوری تھنگ، ایون ہز اون کریشن اور ہز اون ایگزسٹنس۔ تو اب اس ڈاؤٹ کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک بندہ ڈاؤٹ کر رہا ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہے تو اس ڈاؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈاؤٹر ڈاؤٹ کر رہا ہے، اور جو ڈاؤٹ کر رہا ہے وہ تھنک بھی کر رہا ہے، ہینس وہ تھنکر بھی ہوگا۔ سو اس کا ریزلٹ وہ لگاتا ہے، وہ نکالتا ہے کہ ٹو ڈاؤٹ از ٹو تھنک اینڈ ٹو تھنک از ٹو ایگزسٹ۔ سو پھر اس کے نتیجے میں اب یہ دو پریمیسز اس نے دیے ہوئے ہیں، پہلا ٹو ڈاؤٹ از ٹو تھنک اینڈ ٹو تھنک از ٹو ایگزسٹ۔ اب اس کا کنکلوژن وہ نکالتا ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ یا دیئر فور آئی ایم، ٹھیک ہے۔ اب آئی تھنک کا جو پورشن ہے اس میں تو ہمارے پاس ایگزسٹنس آف مائنڈ کی بات آ جاتی ہے، لیکن جو آئی ایم ہے وہ بیسکلی کیا ہے، وہ ہمارے پاس ایگزسٹنس آف باڈی کی بات آ جاتی ہے، اور یہ جو باڈی ہے اس کے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تھنک کرنے والے کے پاس وہ ایک مینٹل بینگ تو ہے، لیکن اگر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم یا آئی ایگزسٹ، اٹ مینس دیٹ ہی از اے فزیکل بینگ ٹو۔ سو تھنکنگ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تھنکنگ اینڈ ایگزسٹنگ جو ہے یہ دو ڈفرینٹ تھنگز ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے جو ہمارے پاس مائنڈ باڈی ڈوئلزم کا کانسیپٹ جو ہے اس کا وہ شروع ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے۔ ناؤ مائنڈ کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے، وہ تھنک کرتا ہے، وہ ایک کانشیسنس اس میں ہوتی ہے، اور یہ جو مائنڈ ہوتا ہے یہ بیونڈ دا اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے وہ کام کرتا ہے، اممیٹیریل ہوتا ہے۔ اب جب وہ اممیٹیریل ہے سو اٹ کین ناٹ ایکسٹینڈ، اوکے۔ فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ بیسکلی ایگزسٹنس آف میٹر ہے اصل میں، اور ان آرڈر ٹو ایگزسٹ اس کے لیے ہمارے پاس ایکسٹینشن ان اسپیس اور جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس مینڈیٹری ہوتا ہے، اوکے۔ سو باڈی جو ہے اس میں ایکسٹینشن بھی ہوگی، وہ میٹیریل بھی ہوگی، ایگزسٹ کرے گی ان ٹائم، اینڈ کانشیس بھی وہ ہوگی۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ جی ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، جو رینے ڈیکارٹے ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے ورڈ کو دو سیپریٹ ڈوئل ریالٹیز میں، اوکے۔ ایک ریالٹی ہے ہمارے پاس مائنڈ، جس کا کام صرف اور صرف سوچنا ہے اور وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری ریالٹی جو ہے وہ ہے باڈی، جو کہ ایکسٹینشن تو ہے اس میں لیکن وہ سوچ نہیں سکتی۔ دونوں جو ہیں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کے، اور ڈیکارٹے کہتا ہے کہ بوتھ مائنڈ اینڈ باڈی آر انڈیپینڈنٹ اینڈ سیپریٹ فرام ایچ ادر، بٹ دے انٹریکٹ ود ایچ ادر تھرو پینیل گلینڈ، اوکے۔ پینیل گلینڈ کے بارے میں آپ سرچ بھی کر لیں، باقی یہ ہے کہ پینیل گلینڈ آپ کی جو آپ کا ہیڈ ہے اس کے نیچے بیک سائڈ پہ ہوتا ہے۔ سو بوتھ مائنڈ اینڈ باڈی آر ڈیپینڈنٹ اپون گاڈ، اوکے۔ اب وہ دونوں جو ہیں کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، گاڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ جو انیٹ آئیڈیا ہے آف پرفیکشن ان آور مائنڈس، یہ امپلانٹ کیا گیا ہے بائی گاڈ ہمسیلف، اوکے۔ سو وہ کہتا ہے کہ گاڈ جو ہے وہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے، یہاں سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کی جو ایگزسٹنس آف گاڈ ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ سب چیز سے انکاری تھا نا، ہر ایک چیز پہ ڈاؤٹ کر رہا تھا، اپنی کریشن پہ، اپنی ایگزسٹنس پہ بھی وہ ڈاؤٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو دنیا اس کو کوئی ایول ڈیمن جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہو۔ سو اب وہ کہتا ہے کہ نو،
ایسا نہیں تھا. اگر میں سوچ رہا ہوں اور میری باڈی بھی ہے تو پھر ان دونوں کا کنیکشن جو کہ پینیل گلینڈ سے ہوتا ہے، اور ان دونوں مائنڈ اور باڈی جو کہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہیں اور ڈیپینڈنٹ اپون گاڈ، اور یہ جو انیٹ آئیڈیا آف پرفیکشن ان آور مائنڈس ہے یہ امپلانٹ کیا گیا ہے بائی دا گاڈ ہمسیلف. ٹھیک ہے، گاڈ جو کہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے اس نے مائنڈ کو تھاٹ کرنے کی کیپیبلٹی دی ہے، اور جو آپ کی باڈی ہے اس کو ایکسٹینشن کی کیپیبلٹی دی ہے، اور ان کو آپس میں پینیل گلینڈ کے تھرو کیا کر دیا ہے، کنیکٹ کر دیا ہے. سو یہ جو ہے بیسکلی یہ اس کی فلسفی ہے، اس کا تھوڑا سا ایک ہلکا سا ٹچ میں نے دے دی ہے اس کی جتنی بھی فلسفی تھی اس کے بارے میں. And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.